आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बात करेंगे अल्लाह के वलियों की शान और अज़मत। और किसी ने ये सवाल भी मुझे किया, आप हर बयान में अल्लाह के औलिया की शान बयान करते हैं, अल्लाह के वलियों की शान बयान करते हैं, आखिर क्यों इतनी औलिया की शान बयान करते हैं? मेरे भाइयों, दुनिया में सबसे जो मुस्तनद किताब है, जिस किताब को ना मानने वाला हम मुसलमानों के नज़दीक वो काफिर है, वो किताब है कुरान मजीद व फुरकान हमीद। जो वो बाबरकत किताब जो खुदाए बुजुर्ग व बरतर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आखिरी पैगम्बर नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे सलीम पर उतारी है। वो किताब मुकद्दस कुरान मजीद हमें अल्लाह के नबियों और वलियों के वाक़यात बयान करती हैं। अगर आप कुरान पढ़े हैं, मैं कुरान पढ़ा हूँ, तो हमें ये मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पूरा कुरान आप अलफ से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ें। उस पूरे कुरान में या अल्लाह के नबियों के वाक़यात मौजूद है या अल्लाह के वलियों के वाक़यात मौजूद है। अब अल्लाह के वलियों का जिक्र खुदा के कुरान में मौजूद है, यानी वो किताब जो पूरी दुनिया को तौहीद बारी ताला का दर्स देती है, वो किताब भी अल्लाह के नबियों और वलियों के वाक़यात से भरी पड़ी है। और अल्लाह जहां अपने नबियों का जिक्र करना अफजल व आला समझता है, वहाँ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने औलिया का जिक्र करना भी अल्लाह ताला ज़रूरी समझते हैं। इसलिए खुदावंदे करीम ने जहाँ जहाँ नबियों की बात की, वहाँ वहाँ उस उम्मत के औलिया की भी अल्लाह ने बात की है। ये बातें करना, उनके वाक़यात को बयान करना, कुरान मजीद और फुरकान हमीद में अंबिया और औलिया के वाक़यात को बयान करना हमें इस बात की तरफ हुज्जत और दलील है कि लोगों, मैं खुदा होकर अपनी बाबरकत किताब में औलिया के वाक़यात बयान करता हूँ, अपने अंबिया से औलिया के वाक़यात को कहता हूँ कि इनके वाक़यात को सुनाओ, कि जैसा कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी ने सुनाया और उसमें अंबिया और औलिया के वाक़यात मौजूद हैं। अब वो बंदे जो कहते हैं कि आप पीरों को मानते हैं, आप वलियों को मानते हैं, आप औलिया अल्लाह के पीछे हैं, आप बाबों के पीछे हैं, मेरे भाइयों, अल्लाह का कुरान हमें पिछली उम्मत के अंबिया के औलिया के वाक़यात भी बयान करता है। जैसा कि आज हम अपने नाज़रीन को सुनाएंगे, आज अपने दोस्तों को वाक़या सुनाऊंगा 15वें सिपारे में सूरह कहफ। असहाबे कहफ यानी गार वाले साथी, गार वाले वो दोस्त कौन, जो हजरत सैयदना ईसा मसीह इब्ने मरियम अलैहि सलातु वस्सलाम की उम्मत के औलिया हैं, वली हैं। ये वाक़या सुनिएगा आप, और इस वाक़या सुनने के बाद आपको पता चलेगा अल्लाह अपने वलियों से जितनी नबियों से मोहब्बत करता है, अल्लाह उतनी अपनी उम्मत के वलियों से भी मोहब्बत करता है, अपने नबी की उम्मत के वलियों से भी मोहब्बत करता है। और ये 15वें सिपारे में है सूरह कहफ। ये मैं फिर एक बार कह दूं आपको, कुरान मजीद जो सरासर तौहीद बारी ताला बयान करता है, रिसालत पैगंबर बयान करता है, वो वहां पर औलिया की करामात भी बयान करता है। अगर औलिया का जिक्र करना जरूरी ना होता, अल्लाह अपनी तौहीद की किताब कुरान में औलिया का जिक्र ना करता। अल्लाह ने कुरान में अपने बंदों का जिक्र जा बजा, कहीं अल्लाह खिजर की बात कर रहे हैं, कहीं अल्लाह हजरत आसफ बिन बरखिया की बात कर रहे हैं, कभी अल्लाह सहाबुल उखदूद की बात कर रहे हैं, कभी अल्लाह ताला अपने जनाब हजरत असहाबे काफ की बात कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अंबिया और औलिया, कहीं औलिया में जैसे हजरत हाजिरा सलामुल्लाह अलैहा की अल्लाह बात करते हैं कि वो कैसे सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान में भागी, अल्लाह ने अपनी उस वलिया की करामत को, उस बात को भी अल्लाह ने अपने कुरान में दर्ज फरमाया। और जहाँ पर वो वलिया यानी हजरत हाजिरा
طرح بھاگتی ہیں، اللہ نے اس کو حج کا حصہ بنا دیا. حتیٰ کہ ایک عورت کا بھاگنا اللہ کو، دراصل عورت کا بھاگنا نہ تھا، وہ ایک اللہ کی ولیہ تھی. ولیہ کا ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر اپنے نبی کے لیے جانا یا ان کی وہ ادائیں، اللہ کو اپنے دوستوں کی ولیوں کی ادائیں اتنی پسند ہیں، اللہ ان کو دین کا ایک رکن بنا دیتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے اولیاء کی ادائیں ہیں. اگر آپ دیکھیں گے حضرت مریم علیہ السلام تو وہ اللہ نبی نہیں ہے، حضرت مریم ولی اللہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے مریم کی طرف وحی نازل فرمائی. اب وحی آتی ہے انبیاء پر، مگر اگر اللہ تعالیٰ کسی پر مہربانی فرمائے تو اللہ رب العزت مریم کی طرف وحی نازل. قرآن فرماتا ہے ہم نے مریم کی طرف وحی نازل کی. مریم تو مریم، یہاں تک وہ تو بڑی بلند و بالا دنیا کی مقدس ترین عورت ہے. اللہ اکبر. ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی نازل فرمائی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت جس پر اپنی عنایت فرما دے، یہ اس کی عنایات کے دروازے ہیں. وہ نبیوں پر عنایت کے دروازے کھول دے، وہ ولیوں پر عنایت کے دروازے کھول دے، وہ عورتوں پر عنایت کے دروازے کھول دے، وہ بچوں پر عنایت کے دروازے کھول دے. وہ کسی بھی مخلوق پر اپنے فضل و کرم کے جب دروازے کھولتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنی بارگاہ میں مستجاب قبول و منظور فرما کر اللہ نے ان کا ذکر پچھلی کتابوں میں فرمایا. سنیے پچھلی کتابوں میں، ہمارے قرآن مجید میں اب یہ مریم کا ذکر، وہ اللہ کی ولی ہیں. پورا ذکر قرآن میں آیا. حضرت حاجرہ اللہ کی ولیاں ہیں، آصع بن برخیہ اللہ کے ولی ہیں، جناب خضر اللہ کے ولی ہیں، جناب اصحاب کاف اللہ کے ولی ہیں. تو ولیوں کا ذکر کرنا سنتے خداوندی ہے، ولیوں سے محبت کرنا سنتے خداوندی ہے، ولیوں سے پیار رکھنا سنتے خداوندی ہے. عین الفقر کتاب کے اندر میرے مرشد حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حب الفقراء من اخلاق الانبیاء وبغض الفقراء من اخلاق الفرعون. یعنی فقراء کی محبت انبیاء کی عادات میں سے ہیں. یعنی انبیاء کی یہ عادت ہے، وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ کے ولیوں کا بغض رکھنا یہ فرعون کی خصلت ہے، یہ فرعون کی خصلت ہے. ولیوں سے نفرت کرنا، اللہ کے رسول کے امت کے اولیاء جو اس امت محمدیہ میں مینار نور ہے اور آسمان کا وہ آفتاب و مہتاب ہے اس امت کے جو اولیاء اللہ ہیں. تو اللہ کے ولیوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا، اللہ کے پیاروں کے واقعات قرآن مجید میں آئے. اگر ان کے واقعات بیان کرنا ضروری نہ ہوتے، یہ مجھے اور آپ کو بہتر پتا ہے کہ میرے اور آپ کے خالق کو بہتر پتا ہے. اللہ نے اپنے قرآن کے اندر ان کا ذکر کیا، ان کی کرامات کا ذکر کیا، ان کے واقعات کو بیان کیا، اس لیے کہ پتہ چلے لوگوں میرے محبوب سے پہلے، اللہ فرما میرے محبوب سے پہلے جو نبی ہیں ان کی امت کے ولیوں کا ذکر میں قرآن میں کرتا ہوں، قرآن میں ان کو یاد کرتا ہوں. اے لوگوں تم میرے محبوب کے امتیوں کے اور امت میں جو اولیاء اللہ ہیں ان کا ذکر اپنی محفلوں میں کرنا. ارے یہ تو سنتے خداوندی ہے. یہ آپ بات میرے بھائیوں ذرا سوچیں سمجھیں کہ کیا سابقہ انبیاء کی امت کے ولی جو افضل تھے یا امت محمدیہ کے ولی افضل والا ہے؟ ولی اللہ کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ کوئی بندہ کہہ دے نہیں جی پیر ایسے کر رہے ہیں اور ولی ایسے کر رہے ہیں اور جی وہ ایسے کر رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں جو حقیقی اولیاء اللہ جن کو حضرت سلطان باہو نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے کہ اللہ کا ولی اپنے دل پر اسم اللہ ذات نقش رکھتا ہے اور جس مرید کی طرف اسم اللہ ذات سے دیکھتا ہے اس مرید کا دل بھی اللہ کے اسم سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے روشن اور منور کر دیتا ہے. آئیے آج میں 15ویں سپارے میں اصحاب کہف کا ذکر کرتا ہوں جس کا ذکر قرآن نے کیا. اب کوئی بندہ یہ کہے آپ شیخ سید عبد القادر جیلانی کی کیوں بات کرتے ہیں، آپ داتا علی حجویری کی کیوں بات کرتے ہیں، آپ بابا فرید مسعود گنج شکر کی بات کیوں کرتے ہیں، آپ سلطان باہو ہی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ قرآن میں اپنے ولیوں کی بات کرتا ہے.
اللہ قرآن میں اپنے پیاروں کی باتیں کرتا ہے، محبوبین کے تذکرے سناتا ہے، اللہ اپنے محبوبین کے چلنے کی ادائیں سناتا ہے، اللہ اپنے محبوب بندے کے بیٹھنے کے انداز بتاتا ہے، اللہ اپنے ولیوں کے چلنے کے انداز قرآن میں بتاتا ہے، اللہ اپنے ولیوں کو فرشتے ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ یہ بات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ سنیے پھر میں اس کی تفاسیر میں جاؤں گا جو علماء نے اس کی سورہ کاف کی تفاسیریں کی اور حدیث شریف کی روشنی میں کیا ہے کہ اصحاب کاف حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی امت کے ولی اللہ ہیں۔ یہ 6 ہیں، 7 ہیں، 9 ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی 6 تھے، 9 تھے، 7 تھے، جتنے بھی تھے۔ اب اس وقت کا جو بادشاہ تھا تقیانوس، وہ بڑا ظالم تھا، اس نے کہا جتنے مسیحی ملتے ہیں ان کا قتل کر دو، اور وہ حقیقی عیسیٰ مسیح کے مذہب پر تھے۔ تو وہ اللہ کے ولی ایک گاؤں میں رہتے تھے، جب یہ پتہ چلا تو اللہ کے ولیوں نے آپس میں صلاح کی، مشورہ کیا کہ اب یہاں پر نہیں رہنا چاہیے، بادشاہ کہیں قتل نہ کر دے، ظلم و ستم کے شکار نہ ہو جائیں، کیوں نہ ہم یہاں سے کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ کے ولی اصحاب کہف، ان کی بات ایک کتے نے سن لی، ایک کتے نے ان کی بات سنی، اور کتے نے جب بات سنی تو وہ بھی اصحاب کہف کی یہ بات سن کر کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو وہ کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ تفاسیروں میں لکھا، قرآن میں بھی باقاعدہ اس کتے کا نام تک آیا ہے، کتے کا نام ہے قطمیر۔ تو وہ کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے اللہ کے ولیوں کے پیچھے چل دیا۔ اب اللہ کے ولی جا رہے ہیں اور کتا ان کے پیچھے ہے۔ اچھا، کتے کو کس نے بتایا یہ اللہ کا ولی ہے؟ اب یہ بات سوچنے سمجھنے والی ہے کہ کیا چلو اللہ کے ولی چلے تھے، ان کے پیچھے کتا بھی چل دیا تھا، قرآن میں ذکر کرنا ضروری تھا، اللہ کو اس واقعہ کا دہرانا ضروری تھا، تو اللہ کے ولیوں کے پیچھے کتا بھی چل دیا۔ ایک ولی نے پتھر اٹھایا یا ہاتھ سے کسی چیز سے اس کو بھگانے کے لیے ہاتھ اٹھایا یا پتھر اٹھایا، تو وہ کتے نے اللہ کے ولی سے بات کی، تفسیروں میں لکھا ہے، اس نے کہا مجھے نہ مارو، میں آپ پر بھونکوں گا نہیں، میں آپ کی غلامی اور مریدی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آ رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ کتے کی دعا قبول ہوئی اور انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا۔ اب اصحاب کہف کتے کو لے کر غار کی طرف جا رہے ہیں۔ اب وہ جب غار میں پہنچے تو غار میں جاتے ہیں تو اللہ کے ولی اس غار میں چلے گئے، کتا دروازے پر ہاتھ پھیلا کر، قرآن میں سورہ کہف میں آیا کتے نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور دروازے پر بیٹھ گیا۔ قرآن مجید نے کتے کے ہاتھ پھیلانے والا جو نقش تھا، جو اس کا وہ تھا بیٹھنے کا طریقہ، اللہ نے وہ بھی اپنے قرآن میں بیان کیا۔ تو جب وہ ولی اور وہ کتا وہ غار میں چلے گئے، اللہ نے ان کے اوپر نیند غالب کر دی۔ اب وہ 340 سال یا 390 سال وہ سوئے رہے، اللہ نے سب پر نیند غالب کر دی۔ اور حدیثوں میں، تفسیروں میں علماء نے لکھا کہ جب ان پر نیند غالب کر دی، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا تھا ہر 6 مہینے کے بعد کہ جاؤ میرے ولیوں کی کروٹ بدل کے آؤ۔ اللہ اکبر! اللہ کے فرشتے ان ولیوں کی جو امت محمدیہ کے ولی نہیں ہے، عیسیٰ مسیح کی امت کے ولی ہیں، عیسائی مذہب کے فرشتے ان کی کروٹ بدلنے کے لیے آتے تھے۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھا اور دیگر علماء حق نے لکھا، فقراء کاملین نے لکھا کہ جب فرشتوں کی وہ کروٹ بدلتے تھے، جاتے ہوئے کتے کے بھی کروٹ فرشتے بدل کے جاتے تھے، وہ کتے کی بھی کروٹ بدل دیتے تھے۔ یعنی اللہ کے ولیوں میں بیٹھنے والا کتا بھی جو ہے، جو اللہ کی رحمتیں ولیوں پر ہوتی ہیں، جو اللہ کی عنایات ولیوں پر ہوتی ہیں، دروازے پہ بیٹھنے والے کتے پہ بھی وہی عنایات ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر! اب کوئی بندہ کہے یار آپ یہ ولیوں کا ذکر کرتے ہیں جی، آپ ان کے در کا کتا بننے کا ذکر، جو قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ 360 سال 90 سال واللہ عالم اتنے سال ان پر نیند غالب کر دی اور فرشتے کروٹ بدلتے تھے۔ اور ایک اور تفاسیر میں لکھا گیا، ایک اور کتاب میں نے پڑھا کہ اس غار کے اوپر ایک سوراخ تھا، دھوپ اندر آتی تھی
اللہ رب العزت نے سورج کو حکم دے دیا کہ تو تھوڑا سا ہٹ کے گزر کہ میرے دوست اس غار میں آرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے، علماء کی تفاسیروں میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر قرآن میں کیا، ان کے کتے کا ذکر بھی کیا. اور یہاں تک علماء نے لکھا کہ قیامت والے دن وہ کتا بھی اصحاب کاف کے ساتھ جنت میں جائے گا. حضرت سلطان باہو نے، داتا علی حجویری صاحب نے، سب نے اپنی کتابوں میں لکھا وہ کتا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا جیسے اصحاب کاف جنت میں جائیں گے. اللہ اس کتے کو انسانی شکل دے گا تو وہ بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اچھا، کتا ولیوں کے لڑ لگ جائے، سب سے پہلے تو ہم اس بات کی طرف آتے ہیں، اللہ کے ولی جاتے ہوں تو کتا ان کے پیچھے ہو گیا اور ان کی مریدی اور غلامی میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند غالب کر دی. اب 390 سال اللہ کے ولی اللہ کے اسم اللہ ذات کے نور میں رہے، اللہ کے ولی اسم اللہ ذات کے تجلیات میں رہے. اللہ کے ولی اصحاب کاف 390 سال اللہ کی قدرت کی نظر خاص میں رہے، اور جو نظر خاص ولیوں پر تھی، غار پر تھی اللہ کی، وہی نظر خاص اس کتے پر بھی تھی وہ جو غار کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے ولی کے دروازے پر بیٹھنے والا کتا بھی عنایات خداوندی سے محروم نہ رہا، بلکہ کتے کی وہ جو تربیت تھی، کتے کی جو خصلت تھی، ارے وہ بدل گئی. اور کتے کی خصلت بدلی، اللہ کے ولیوں کا رنگ چڑھا. قیامت کے دن انسانی شکل میں کتابوں میں لکھا بلعام باعور جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا عالم دین متکبر عالم تھا، اس کی شکل دے کر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. میرے بھائیوں، اللہ کے ولیوں کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ان کے در پر بیٹھنے والے کتے کا ذکر بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے. اب کوئی بندہ یہ کہے آپ امت محمدیہ کے ولیوں کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ارے میرے بھائیوں، امت محمدیہ کے ولی پچھلی امتوں کے ولیوں سے بڑے افضل و اعلیٰ ہیں. ارے میں اس امت محمدیہ میں تو آنے کی دعائیں عیسیٰ مسیح کرتے تھے. ارے ان ولیوں کے بھی جو اصحاب کاف کے بھی جو نبی اور مرشد ہے حضرت عیسیٰ، ارے وہ تو اس امت محمدیہ میں امتی بن کر آنے کی دعائیں اللہ سے کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں یاد رکھیں، اس امت محمدیہ کے اولیاء کی شان بہت بلند ہے. اگر یہ آپ بات کوئی کہے آپ اولیاء کا ذکر کیوں کرتے ہیں، میں نے قرآن سے ثابت کیا، انشاءاللہ آئندہ بیانات میں بتاؤں گا اللہ قرآن میں کہاں کہاں نبیوں کے ساتھ ولیوں کا ذکر کرنا اور ولیوں کا ذکر کرنا اللہ نے ضروری کر دیا. بلکہ ولیوں کا ذکر کرنا، کوئی سائیں محبوب پیر سے پوچھے، ولیوں کا ذکر کرنا سنت خداوندی ہے، ولیوں کا کرامات بیان کرنا سنت خداوندی ہے، ولیوں کو پر اللہ کا فضل و کرم نازل ہونے کے واقعات بیان کرنا، ارے یہ تو سنت خداوندی ہے. اللہ نے یہ واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں. کبھی آصع بن برخیہ کی کرامت دکھاتا ہے، کبھی جناب خضر کی کرامت دکھاتے ہیں، کبھی اصحاب الخدود کے وہ ان کے مرشد کی وہ کرامات دکھاتے ہیں، اور اللہ کبھی اصحاب کاف کی کرامات دکھاتے ہیں. اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں لوگوں، یہ تو پچھلے انبیاء کے امت کے ولی ہیں. میرا محبوب، میرا کملی والا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء اللہ، ارے جن کے پاس اسم اللہ ذات کا وہ نور اور وہ خزانہ ہوگا جو محمد رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمایا، اور محمد مصطفیٰ نے وہ نور، وہ اسم اللہ ذات کا وہ خزانہ، وہ نور وہ لوگوں میں عام کر دیا. ارے امت محمدیہ کے اولیاء اللہ تو وہ اولیاء اللہ ہیں کہ جو اس میں اللہ ذات کا وہ ذاتی نور رکھتے ہیں. باقی انبیاء کا نور صفاتی نور تھا، محمد مصطفیٰ کا ذاتی اس میں اللہ ذات کا نور ہے جو بعد میں ان کی امت کے سینہ بسینہ میں، اولیاء کے سینوں میں چمکا دمکا. اور یہ اس امت کے اولیاء کبھی غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی گیلانی بنے، اور کبھی داتا علی حجویری، کبھی شہباز قلندر، کبھی خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز، کبھی حضرت بو علی قلندر، اور کبھی حضرت
حضرت سلطان باہو اور کبھی حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کے سینوں میں وہ اسم اللہ ذات ایسا چمکا دمکا. میرے بھائیو یہ امت کے ایسے بہترین اولیاء ہیں, ایسے بہترین لوگ ہیں جس سے امت محمدیہ کو اور 4 چاند لگ گئے ہیں. او میرے بھائیو, اللہ کے ولیوں سے محبت کریں, ان کے واقعات بیان کرنا قرآن کی سنت ہے. اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا قرآن کی سنت ہے. اللہ کے ولیوں کے کرامات کو بیان کرنا قرآنی سنت ہے. میرے بھائیو, اللہ کے ولی سے محبت کریں, اپنے اپنے مرشد سے محبت کریں, ان کی کرامات کو بیان کیا کریں, لوگوں کو بتائیں. لوگوں, عیسیٰ مسیح کے امت کے جو ولی تھے صحابہ کاف, امت محمدیہ کے جو ولی ہیں غوث اعظم داتا صاحب بابا فرید سلطان باہو, یہ ان سے بہت بلند و بالا ہیں. ان کی شان وراء الورا ہے, ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. ان کی کرامات و مشاہدات و تجربات و کرامات کا بیان کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ یہ اعلان خداوندی ہے, یہ حکم خداوندی ہے, یہ سنت خداوندی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اولیاء کی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.